अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक मेरी नज़र से गुजरी कि गवर्नमेंट की आला सतही एक तकरीब हुई और उसके अंदर हमारी जो आर्मी और पूरी काबीना के जो सरकर्दा अफराद थे उनका एक प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग जो है हमारे जो कौमी ज़खायर या मादनियात हैं उसके हवाले से उन्होंने कोई प्रोग्राम के हवाले से कि इसको एक मुनज़्ज़म अंदाज से चलाया जाए। बहुत खुश आइंद बात है क्योंकि इस मौजू पर मैंने पाकिस्तान के जो ज़खायर थे, मादनी ज़खायर थे, मिनरल डिपॉजिट्स थे, उसके हवाले से मैंने बात की थी और उसमें कुछ तजावीज़ भी दी थी कि इनके ऊपर कोई कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया जाए। और इसके अंदर ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि माजी के तजर्बात के अंदर जो भी खामियाँ थीं जिसकी वजह से हमें वो फ़ायदे नहीं मिले जिसकी वजह से हमें और हमारे मुल्क और कौम को फ़ायदा होता, अब उसके अंदर जो भी टीम यानी एक मैनेजमेंट के हिसाब से ऊपर लाई जाए तो वो उसके अंदर इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई ऑनेस्ट और वेल रिप्यूट रखने वाले शख्सियात पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है कि ऐसे अफराद आपको ना मिले। लामोहल्ला बड़े बड़े चैलेंजेस से ये मुल्क और ये कौम ने जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आई है, कोई उसको अपग्रेड करने के हवाले से या बेहतरीन कोई प्रेजेंटेशन देने के हवाले से या रिजल्ट देने के हवाले से वो आए हैं, लेकिन उनको फिर बाज़ औकात गवर्नमेंट की अपनी जैसे पॉलिटिकल जो सिचुएशन चेंज होती है तो उनको फिर बाद में क्रिटिसाइज कर कर उनको अंडरमाइन कर कर और उनके ऊपर शकूक व शुबहात करने के साथ साथ उन पर केसेस भी बनाए जाते हैं। और आम तौर पर जो बंदे इसका शिकार होते हैं ज़्यादातर वो काबिल और इंतहाई ऑनेस्ट और डेडिकेटेड फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर द प्रोफेशन जो होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। इसमें मुख्तलिफ अदारों के अंदर भी जो काम करते हैं, ये तो मैंने एक कौमी तरक्की के हवाले से जो कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से बात की है, लेकिन अदारों के अंदर भी हमेशा वही शख्स हिट होता है जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता और असूलों की बुनियाद पर काम करने की कोशिश करता है। और इसके तजर्बात के अंदर हम भी इसका शिकार हुए हैं। जैसे TNT डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया गया, उसके हवाले से इसको दोहराने का मकसद सिर्फ ये है या बार बार बताने से मुराद क्या है कि गवर्नमेंट को आगाही हो कि वो अपने अवाम, इस मुल्क के शहरियों को समझने की कोशिश करें, उनके इखलास की, और उनके साथ कोई ज़्यादती अगर हुई है उनके हकूक़ की बहाली के हिसाब से तो उनको बाकायदा रीइंस्टेट कर कर उनके हकूक़ को बहाल किया जाए, या रीइंस्टेट नहीं कर सकते तो जो हकूक़ नहीं दिए गए वो उनको हकूक़ जो उनका जायज़ आइनी कानूनी हक बनता है वो दिए जाए तो मुनासिब होगा। उसके अंदर फिर कदगन नहीं लगानी चाहिए कि जी फलानी चीज़ अगर इस तरह है, जी अदालत में क्यों नहीं गए तो फलानी चीज़। आप ये देखें कि कोई नाइंसाफ़ी अगर हुई है उसका तदारुक ढूंढना है। तदारुक ये ढूंढना है कि जिसके साथ ज़्यादती हुई और जिसकी वजह से वो, उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान मुतासिर हुआ, उसको रीड्रेस कर कर उसके हकूक़ को बहाल करवाना है। ये तो अभी तक नहीं नज़र आ रहा। अभी तक से मुराद ये है, चाहे माजी के तजर्बात उठाकर देखें या मौजूदा तजर्बात उठाकर देखें, आपके सामने बेशुमार मिसालें हैं। और उन लोगों को और ऐसी शख्सियात को या ऑफिसर्स को प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से बाकायदा एक स्कैंडलाइज कर कर उनका एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि उनकी शख्सियत के ऊपर जो है एक कौमी एक ऐसी सोच को हावी किया जाए कि अगर लेट से अगर एक ऑनेस्ट आदमी है उसके बारे में कहा जाए ये करप्ट है या नाअहल है। ये हमारे सामने तारीखी शवाहिद हैं। मैं सपोज के हवाले से बात नहीं कर रहा, फर्जी बात नहीं कर रहा, ये शवाहिद हैं, मौजूद हैं। इससे फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा यही जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि TNT के जो मुलाजमीन जिनके साथ जो ज़्यादती हुई है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर पेश किए गए। तो इसमें मैं एक कैटेगरी जो खसूसी तौर पर शदीद तरीन मुतासिर हुई है और जिनके साथ सख्त नाइंसाफ़ी हुई है वो है जिनको पेंशन नहीं दी गई और उनको उनके हकूक़ से महरूम कर दिया गया। और उसे बड़े अजीब व गरीब किस्म के ऐसी तावीलात देकर अदालती तौर पर उनको कन्विंस किया जाता है और उनके खिलाफ फैसले किए जाते हैं जो कि सरासर बदनीयती के ऊपर मबनी फैसले हैं। और
اگر آپ قانونی طور پر ڈاکومنٹیشن اگر اٹھا کر دیکھیں، جب محکمے کو پرائیویٹائز کیا گیا اس میں ان ملازمین کو پروٹیکشن دی گئی تھی۔ اس حوالے سے بے شمار واقع ہیں، اور میرے ویلاگز آپ اٹھا کر دیکھیں، اس موضوع پر بے شمار ہیں۔ یہ میں خصوصی طور پر کہتا ہوں کیونکہ مجھے کئی ایسے سفید پوش خوددار غیرت مند اصحاب یا ساتھی یا بھائی ہیں، وہ بعض اوقات اس حد تک پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں تاکہ مزید سنگینی کا آپ کو اندازہ ہو۔ کئی فیملیز کے اندر ڈائیورس ہو گئی ہیں، میاں بیوی کی طلاق کی نوبت یا سپریشن ہو چکی ہوئی ہے۔ وجہ یہی VSS کی وجہ سے جو متاثر ہوئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کوشش وغیرہ جو بھی کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر کئی پہلو ایسے آئے جس میں خاندان بکھر گیا اور طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہم بےحد پریشان ہیں، ان کے فرائض کس طرح ادا کریں، ان کی تعلیم کو کس طرح جاری رکھیں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کئی مجبوری کی کیفیت میں زکوٰۃ تک لے رہے ہیں، فلاحی تنظیموں سے مدد لے رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ وہ اس خودداری کی وجہ سے آپس میں دکھ سکھ کے طور پر شیئر تو کر لیتے ہیں، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ معاشی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں کہ کسی ساتھی کی کوئی مدد کر سکیں۔ جو ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ دل کے اندر محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے مدد کی جائے، لیکن ہماری اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ جس میں ان کی کوئی مدد کی جا سکے۔ پھر اس میں یہ تو میں نے مختصر سی بات کی، میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ سیکٹری IT ٹیلی کمیونیکیشن والوں سے کوئی انفارمیشن لینے کی کوشش کریں یا PTCL سے، تو آپ کو قطعی طور پر صحیح جو ہے انفارمیشن نہیں ملے گی۔ اس بارے میں گورنمنٹ سے پھر ہماری گزارش ہے کہ ان کی پینشن کو فوری طور پر بحال کریں۔ اس کے اندر پیسوں کا کہ جی فنڈز نہیں ہے، میں اس کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ جب سیاسی طور پر سینٹ کے اندر جو بل پیش ہوئے ہیں، اس پر میں نے باقاعدہ ویلاگ پیش کیا ہوا ہے، اس کے اندر تو ہر قسم کی مراعات ہیں کہ جب ملک تباہی کی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، یعنی اس کی معیشت اس حد تک ہے کہ ہر دفعہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اللہ نہیں کرے گا، اس کی ذات کریم اس پر فضل و کرم فرمائے گی اور یہ ڈیفالٹ سے نکل آئے گا، لیکن ہماری نیتیں ٹھیک ہو تو بات ہے نا۔ اب آتے ہیں وہ جو ڈپازٹس یا منرلز جو ذخائر ہیں، قدرت نے اس کو خزانے دیے ہوئے ہیں ہمارے ملک پاکستان کو، اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ماضی کے تجربات کے حساب سے جو اصل محکمے ہیں ان کے پروفیشن کے اندر بندوں کو جو کمپیٹنٹ ہیں ان کو اوپر لے کر آئے، اور اس میں جو ڈیڈیکیٹڈ آنیسٹ بندے ہیں ان کو اوپر لے کر آئے اور ان کو ایک اتھارٹی دیں۔ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام پولیٹیکل حضرات بھی کرپٹ ہیں، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، یعنی یہ جو کرپشن ہے یہ ہر سطح پر موجود ہے۔ پورا من حیث القوم جو ہے اس کے اندر یہ جراثیم جو موجود ہیں، تو یہ صرف ہماری قوم، ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ہم جو بار بار ایک ہی بات پر جو زور دے رہے ہیں کہ اس کو کم ہونے یا اس کے اندر یعنی جو کرپشن ہے اس کو کم کرنے کی بیسک جو ناکامی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ویجز صحیح نہیں ہے، آپ کی مراحت صحیح نہیں ہے، گورنمنٹ ملازمین ہو یا پرائیویٹ ملازم ہو، چاہے آپ نے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، ٹھیلا لگانے والا ہے۔ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ٹیکس تو آپ جو عام آدمی ہے دکان سے روٹی بھی لے گا تو اس پر بھی وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ کیسے کہ گندم کے حوالے سے آپ دیکھیں یا کوئی چیز عام جنرل سٹور سے، میڈیسن کے حوالے سے باقاعدہ اس کے اندر جو قیمت آج کچھ ہے کل کچھ ہے، اس کے اندر ٹیکسز کی وجہ سے ویریشن آ رہی ہے نا، سٹیبلٹی نہیں ہے، ملک کرائسس سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے بیچ میں اگر آپ اپنی اتنی مراعات لے سکتے ہیں تو یہ جو محروم ملازمین ہیں ان کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس وقت میں صرف ویلاگ نان پینشنر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور یعنی قدرت کے جو ہمارے پوشیدہ خزانے ہیں اس کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر میری گزارش ہوگی خدا را اس پر توجہ دیجیے اور ملک کو ایک بہترین پالیسیز کے حوالے سے بہترین جو آپ کے پاس آنیسٹ برینز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان کو اوپر لایا جائے، اور جن کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا اس حوالے سے نہ ہو
کہ بعد میں اس کو اسکینڈلائز کر کر اس کی کرپشن کے جھوٹے افسانے گھڑے جائیں. اب اس میں نام ابھی ایسی شخصیات کے ضرور لوں گا، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بے شمار لوگوں کو آپ جانتے ہیں جن کو آپ نے وی لاگز میں دیکھا گیا کہ ان کو گورنمنٹ نے مجبور کیا کہ آپ نے فلانے کے خلاف کام کرنا ہے یا فلانے کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی ہے، فلانے کے خلاف آپ نے باقاعدہ اس کے اندر ایک ایز اے وٹنس پیش ہونا ہے. ایسی بے شمار واقعات ہیں. اب اپنی میں ذاتی بات اس حوالے سے کسی ولاگ میں پیش کروں گا کہ ہمیں کس طریقے سے ہٹ کیا گیا. میں نے ایک میں تو اشارہ کیا کہ مجھے ڈائریکٹر ٹیلی گراف سیالکوٹ لگایا گیا تھا تو مجھے ڈیموٹ کر دیا گیا. تو ڈیموٹ کرنے کے ساتھ ہی کچھ ہی عرصے کے بعد میں تو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اندر ڈائریکٹر، یعنی زون کے حساب سے اگر کہیں تو زون ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی پی ٹی سی ایل ہیرارکی کے حساب سے جو مینجمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ڈائریکٹر ٹیلی گراف سیالکوٹ گوجرانوالہ ٹیلی کمیونیکیشن ریجن کے آفیشیٹنگ چارج دیے گئے. اب بات یہ ہے کہ جب مجھ سے چارج آپ کام لے رہے ہیں ڈائریکٹر کا بھی اور ڈویژنل انجینئر کا بھی، یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا. ایک جب ہم نے ایک اچھی سٹیٹمنٹ کمپریہنسو سٹیٹمنٹ دی جس میں ہماری کچھ کمپنی پرائیویٹ تھی موبائل کی، انہوں نے ہمارے اثاثوں کو نقصان پہنچایا تھا، اس پر میں نے رپورٹ بنائی تھی کہ جی ان کو ڈیمیج ان سے ریکور کیے جائیں. جب میں ڈائریکٹر ٹیلی گراف تھا اس وقت ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اور ناروال تھے. کچھ ہی عرصے بعد مجھے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بنایا گیا جس میں 6 ڈسٹرکٹ تھے، یعنی گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ، گوجرانوالہ میری بیسک پوزیشن وہیں پر تھی ٹو سرو ایز ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ یا ایس ایم ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیجیے، سینئر مینیجر ڈیولپمنٹ. اس میں 0 سے 50% میں نے پروگرس دی اور پھر وہاں سے بھی مجھے ڈیموٹ کر دیا گیا. جو ایلیگیشن تھے تو میں نے پھر جب میری ایک میٹنگ ہوئی ایس سی وی پی سے تو میں نے کہا جی آپ کو علم ہے کہ میں نے تو 0 سے 50% پروگرس دی ود ان 3 months، اور جو ایلیگیشن مجھ پر لگا رہے ہیں اس وقت تو میں سعودی عرب میں تھا، جنہوں نے کوئی کرپشن کرنی تھی انہوں نے کی ہوگی نا، تو آپ مجھے ریورٹ کر رہی ہیں. یعنی یہ ہماری حالت تھی ہمارے اس وقت کی سینئر جو ہمارے ایس سی وی پیز تھے جو کام کر رہے تھے، ان کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی پرسنلائز ہو کر ایک اپنے طور پر ایک انکوائری بنائی گئی. تو میرے پاس جب انکوائری والے آئے تو جب میں نے ان کو یہ جواب دیا اور جب ساری چیزیں تو مجھے کہتے ہیں جی اس پر آپ سائن کر دیں. میں نے کہا جی میں سائن نہیں کروں گا، جو میں صحیح بیان کر رہا ہوں وہی بات کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں جی ایم اڑ جائیں گے. جی ایم کو بچانے کی بجائے مجھے وہاں سے لے آف کیا گیا. یہ آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی پھر جو کوالٹی ایشورنس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ایس سی وی پی انہوں نے، اور جب ان کے جی ایم صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں گے. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں کام کروں گا، کیوں؟ دے ور ڈیڈ آن ایس پرسن. تو مجھے پھر وی ایس ایس سے پہلے ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس لگایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے تو ہم آپ کو فوری طور پر تو نہیں وی ایس ایس دیں گے بلکہ جون کے اندر دیں گے. جبکہ جی ایم، ڈائریکٹر، جی ایم، ای وی پی، ایس سی وی پی کوالٹی ایشورنس لکھ رہے ہیں کہ جی ان کے جو ایکسپیرینس ہے اتنا ورسٹائل ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس کوئی بندہ موجود نہیں، ان کو وی ایس ایس نہ دی جائے. اور تاہا جو ایس سی وی پی تھا اور ایچ آر کو ڈیل کر رہا تھا اس نے لکھا کہ when he is opted there is no way. ہر چیز قرآن اور حدیث نہیں ہوتی. اور جب کہ آخر میں یہ کہوں گا ہم سے حقائق ہی چھپائے گئے. اگر ہمیں حقائق ہمارے سامنے رکھے جاتے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. کون؟ پی ٹی سی ایل مینجمنٹ. اور بھرپور مزاحمت کرتے کہ یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. اصل کیا چیز تھی؟ اصل یہ چیز تھی کہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں 60 سال اور 10 سال جس کی سروس ہوگی اس کو پینشن دی جائے گی. 10 سال سے لے کر 18 سال 19.5 سال جن کی سروس تھی ان کو پینشن نہیں دی گئی. یکمشت رقم دی
اور دے کر ان کو فارغ کر دیا. جب بعد میں ڈاکومنٹ دیکھے پتا چلا یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. وجہ میں نے پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہ اگر آپ واقعی اتنے کلیئر تھے، والنٹری سیپریشن اسکیم 2008 میں جو دی تھی آپ نے، تو آپ پہلے ہمارے ساتھ باقاعدہ جو گورنمنٹ کی ایگریمنٹ تھی وہ بھی رکھتے اور پھر ساتھ آفر کرتے. نمبر 1. نمبر 2، 20 سال کی تو آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اور گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ہم گورنمنٹ کے ملازمین یا ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تھے، ہمیں تو گورنمنٹ نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی. اس حوالے سے یہ میں تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو یہ قومی خزانے یا منرل ڈیولپمنٹس کے جو ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو اس طرح زیادتی کا شکار نہ ہونے دیں. یہ ذہن میں آپ پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں. جو کام کرنے والے ہیں ان کو اتھارٹی دیں. اتھارٹی دینے کے ساتھ ساتھ ان کو پوری پریویلیجز اور تمام پروٹوکول اس طرح ملنے چاہیے جس طرح سیاسی حضرات کو ملتے ہیں. میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص، محبت اور سچائی، دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس ملک پاکستان کی قسمت کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بلندیوں اور ترقیوں کی طرف ہماری منزل رواں دواں اس ملک پاکستان کی ہو. آمین ثم آمین. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.